हाँ यही है इबादत, यही बंदगी। शान रमजान की रौनक रहे कूबकू, रहे कूबकू। उलमा कराम हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब क़िबला मौलाना इमरान बशीर साहब, मुफ्ती सुहेल अहमदी साहब, मुफ्ती आमिर साहब, मौलाना कमल मैदवी साहब, सबका बहुत शुक्रिया। बगैर किसी तमहीद के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवालात को हम शामिल कर सकें, हम ज़रा पहली ऑडियो या वीडियो, जो भी सवाल आया है ऑडियो या वीडियो की सूरत में, वो सुन लेते हैं ज़रा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम। मेरा मुफ्ती कराम की बारगाह में सवाल है कि जो बच्चियों के फादर जो होते हैं वो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते, उनके खर्चे भी नहीं उठाते, जो ज़रूरी अखराजात हैं वो भी नहीं उठाते, उनकी पढ़ाई के मामले में भी सपोर्ट वगैरह नहीं करते उनको, उनकी फ़ी वगैरह या कुछ भी, उनके घर का खर्चा, राशन कुछ भी नहीं, और उनके फैमिली के दूसरे लोग उनके फादर के होने के बावजूद उनके खर्चे वगैरह उठाते हैं। और तो ऐसे फादर के बारे में हम शरीयत क्या कहती है, और जो बच्चे हैं उनको क्या सलूक रखना चाहिए, बच्चों पर उनके मतलब क्या हक रहता है, क्या इसी तरह से जैसे वालिद का हक होता है उसी तरह से खिदमत वगैरह करनी होगी, इसके बारे में शरीयत क्या कहती है, रहनुमाई फरमा दे, जज़ाकल्लाह खैर। सही मुफ्ती आमिर साहब, और इस सवाल से ये लग रहा है बज़ाहिर कि ऐसा नहीं है कि इस्तिताअत नहीं है, यानी वो वाला मसला नहीं है अफोर्डेबिलिटी का, नाचाकी की वजह से या किसी भी और सबब वालिद नहीं किफ़ालत कर रहे हैं, और फिर बाकी सवाल आपने सुन लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो है किसी भी इंसान की, बच्चों की, औलाद की बुनियादी ज़रूरत, जिसमें खाना पीना है, रिहाइश है। सही है। ये तो कुरान करीम की रूह से बाप पर औलाद के हक़ में फ़र्ज़ करार दिया है, लाजिम है। सही कि अगर ये नहीं देते हैं तो फिर सख्त गुनाहगार हैं। अच्छा, बाप गुनाहगार। दूसरा है बुनियादी ज़रूरत से थोड़ा सा बढ़ के इजाफ़ी ज़रूरत। उन इजाफ़ी ज़रूरत में कुछ वजूब के दर्जे में है, कुछ फ़ज़ाइल के दर्जे में है। ठीक है। जैसे वो हदीस करीमा में आता है कि अगर किसी ने अपनी बच्ची की परवरिश की, अच्छी तालीम दी, तो अगर 2 हैं तो वो मेरे साथ जन्नत में इस तरह होगा। 3 बच्चियों की भी और 1 बच्चियों की भी हदीस आई है, तो उसमें मोटिवेट किया गया इसी बात की तरफ कि इनकी अच्छी तरबियत करना, यानी वक्त देना, इनको तालीम देना, यानी ये एक्सपेंसेस भी उठाना, और इजाफ़ी ज़रूरतों को ख़ास तौर पे फ़ी ज़माना देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो असर हाजिर के अंदर, जो कि वैसे अब देखा जाए तो बुनियादी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब ज़रूरी, लेकिन आजकल के तो हाँ बन गई हैं। सही सही। तो वालिदैन को ज़रूरी है कि उनको पूरा करे, क्योंकि उनको पूरा ना करने की वजह से बच्चियाँ या औलाद कई जगह पे दिक्कत का, मुश्किलात का, या रुसवाई का, या फिर जो है वो माशरे में पसपाई का सामना करती हैं, जिसका ज़िम्मा जो है वो ज़िम्मा वालिदैन पर होता है। और वो इस सूरत में भी कि औलाद अगर किसी सतह पे उनका हक मजरू होता है, लोगों से, बाकी माशरे में, सोसाइटी में पीछे रह जाते हैं, सही, या किसी चीज़ की मोहताजी होती है, तो उस मोहताजी, उस पीछे रहने के गुनाह भी वालिदैन के ऊपर है। सही। लेकिन जो इन्होंने सवाल का दूसरा हिस्सा था कि ये तो आपने बता दिया वालिद का फ़र्ज़, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी कर रहे तो अपने फ़र्ज़ से रूगर्दानी के मुर्तकिब हो रहे हैं, लेकिन औलाद के लिए उस वालिद का एहतराम तो उतना ही करना फिर भी ज़रूरी है, ऐसा ही है? क्योंकि सवाल में था ये। जी हाँ, वालिदैन का एहतराम करें या एहतराम, नहीं। वालिदैन का एहतराम जो है वो वालिदैन की जो हुकूक हैं, फ़राइज़ हैं, उसकी अदायगी के साथ मशरूत नहीं है। सही वो है, अलल इतलाक है, तो वालिदैन का एहतराम रहेगा। बिल्कुल सही। इसमें बस ये ज़रूरी है कि बाज़ दफ़ा आपने इस्तिस्ना कर दिया था, लेकिन बिलफ़र्ज़ किसी की आमदनी इतनी नहीं है तो फिर औलाद को उस हिसाब से तकाज़े भी नहीं करने चाहिए। बिल्कुल सही। अगला सवाल सुनेगा मौसम बताइएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा अस्सलाम। सवाल है कि जब इंसान दुनिया में आता है तो उसकी उम्र लिख दी जाती है। सही है। तो हम जैसे अपने वालिदैन के लिए दुआ करते हैं कि या अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे, इनकी उम्र में इजाफा कर, तो उम्र तो लिख दी जाती है, तो ये ऐसी दुआ से मुमकिन हो सकता है कि उम्र में इजाफा हो सके दुआ से? राइट जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो पहले सवाल से मुत्तसिल होते हुए कि वालिदैन ने अपना हक़ जो उनका फ़र्ज़ था वो पूरा किया या नहीं किया, हमारा जो मामला है वालिदैन के साथ वो तिजारत का नहीं है, हमारा मामला इबादत का है। वाह वाह। तिजारत के मामले में होता है कि अगर फ़र्द मुकाबिल ने आपके लिए वो नहीं किया कि जो उसने वादा किया था, तो आप पर भी वाजिब नहीं है कि आप उसको पूरा करें। फिर सही है। इबादत का मामला ये है कि उन्हें अपने अमल का अलग जवाब देना है, हमें अपने अमल का अलग जवाब देना है। तो उस एतबार से हमारा मामला तो उनके साथ इबादत का है। इस ब्रेड एंड बटर को कहते हैं नान नफ़का, जो बाप पर वाजिब है, शौहर पर वाजिब है ज़ौजा के लिए, और उस पर वाजिब है कि जब उसकी औलाद है तो फिर बाप पर वाजिब है बच्चे के लिए। और नान नफ़के का जो मेयार है वो है आम सोसाइटी का मेयार, यानी उस वक्त उनका जो स्टेटस है उसके मुताबिक जो आम तौर पर किया जाता है
وہ سب اس پر کرنا واجب ہے، جس کو نیسیسٹی سمجھا جاتا ہے. جس کو نیسیسٹی سمجھا جائے. اب نیسیسٹی میں وہی بات کہ اب آج کل فقط کھانا پینا نہیں رہا، بہت کچھ ایسا ہے کہ جو اور بھی بنیادی ضروریات میں شامل ہو چکا ہے. تو جو معمول کے مطابق ہے وہ اس پر واجب ہے، اس سے زیادہ اس پر واجب نہیں ہے. مجھے اس سوال سے محسوس ہوا تھا کہ معاملہ ان کا یہ نہیں تھا کہ ان کی کوئی تلخی ہو گئی ہے، بلکہ سستی اور کاہلی ہے. مجھے ایسا محسوس ہوا سوال سے کہ باپ سستی اور کاہلی کی وجہ سے بہت سے ایسے مرد ہیں کہ جو گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں نکمے بن کر، کوئی کام کرتے نہیں ہیں. خواتین پر بوجھ آ جاتا ہے اس گھر میں کہ پھر وہ جائیں اور وہ ارن کریں. اور واقعاً ویری ریسپیکٹفل ہیں وہ خواتین کے جو اس طرح سے پھر کام کرتی ہیں. اور وائے ہو اور شرم آنی چاہیے ان مردوں پر. بالخصوص کئی مرتبہ پنجاب، سندھ وغیرہ اور بلوچستان ہر جگہ کچھ ایسے مرد بھی ہیں کہ جو صبح سے شام تک گھر پہ بیٹھے رہیں گے یا دوستوں کی محفل میں بیٹھے رہیں گے، کبھی جوا کھیلیں گے، کبھی تاش کھیلیں گے، کبھی کوئی اپنے گپے لگائیں گے. خاتون خانہ صبح سے لے کر شام تک کھیت میں بھی باہر کام کرے اور اس کے بعد گھر آئے تو گھر کے بھی سارے کام کرے، اور مرد نے اپنی کوئی ذمہ داری پوری نہیں کرنی. تو شرم آنی چاہیے ایسے مردوں کو. بالکل. تو انہیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. جہاں تک دوسری یہ بات ہے کہ جب اللہ نے عمر لکھ دی تو پھر اللہ نے عمر لکھ دی ہے، کیسے کر سکتے؟ اللہ کچھ چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حتمی رکھی ہیں اور کچھ چیزیں غیر حتمی ہیں. اللہ کے تو علم میں ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گویا اس طرح سے اس کی عمر کو لکھا ہے کہ اگر اس نے صلہ رحمی کی تو اس کی عمر 10 سال بڑھ جائے گی، اور اگر قطع رحمی کی تو 10 سال کم ہو جائے گی، اور اگر تم نے صدقہ دیا تو یہ 5 سال بڑھ جائے گی، اور اگر تم نے فلاں کے لیے دعا کی تو اس کے لیے یہ اثر ہوگا، اور اگر دعا نہیں کی تو پھر یہ اثر نہیں ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چیزیں دعا پر موقوف رکھی ہیں، اعمال پر موقوف رکھی ہیں، ہماری عبادات پر، ہمارے صدقات پر، ہماری خیرات پر موقوف رکھی ہیں. قطع رحمی کرنے سے زندگی کم ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر کچھ گناہ خاص طور پر اور ایسے بیان کیے گئے جس میں نشہ ہے اور چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے کہا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ویسے جو عذاب ہے وہ تو ہے، لیکن اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ عمر کو کم کر دیتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں موقوف اس پر. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر فرض کیجئے کہ آپ کے والدین کی عمر لکھی ہے انشاءاللہ مثال کے طور پر زیادہ سے زیادہ ہو، فرض کیجئے کہ 70 سال لکھی ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی تقدیر میں لکھا ہے کہ اگر بیٹی نے دعا کی تو ہم اس بیٹی کی دعا کے صدقے میں 5 سال اور بڑھا دیں گے، 10 سال اور بڑھا دیں گے. تو پھر خود بخود یہ عبادت بھی ہے اور آپ کی دعا کا اثر بھی ہے. مناسب. مفتی سہیل صاحب یہ سوال ذرا سنیے گا، پھر ایک اور سوال بھی پہلے جی سنائیے. میرا سوال ہے کہ 5 لاکھ روپے اگر ہم نے بینک میں جمع کرائے ہوئے ہوں، اس کی ہم زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں اور ٹیکس بھی جمع کرا رہے ہیں، تو وہ سود تو نہیں ہے؟ جو ٹیکس ہے مطلب سوال ہے 5 لاکھ روپے بینک میں جمع کروائیں، اس پہ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، شاید وہ جو آٹومیٹکلی جو کٹ جاتی ہے شاید وہ اگر آپ چاہیں تو، اور ٹیکس بھی. تو یہ جو ٹیکس کٹ رہا ہے یہ سود کر کے زمرے میں تو نہیں آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اگر انہوں نے فکس ڈپوزٹ میں جمع کرائے ہوئے ہیں اور اس پر ان کو منافع مل رہا ہے تو یہ جو اسلامک بینکنگ کے علاوہ جو اور کمرشل بینکنگ ہے تو اس میں تو سود کا معاملہ ہوگا. رائٹ. تو یہاں تو یہ سوال نہیں ہوتا کہ جو ٹیکس کٹ رہا ہے وہ سود ہے یا نہیں، جو آپ کو مل رہا ہے تو وہ بہرحال سود ہوگا اور اس سے بچنا چاہیے. لیکن اگر جو نارمل اکاؤنٹس ہوتے ہیں اس میں ہے تو اس میں زیادہ سود وغیرہ کا معاملہ نہیں ہوتا. لیکن عام طور پر جو ٹیکس کٹنے کا معاملہ ہے اور زکوٰۃ کٹنے کا معاملہ یہ فکس ڈپوزٹ میں ہوتا ہے عام طور پر، تو بہرحال اس سے بچنا چاہیے. لیکن وہ ٹیکس جو کٹ رہا ہے وہ سود کے زمرے میں نہیں ہوگا اور 5 لاکھ کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہوگی. اگر وہ خود کاٹ لیتے ہیں، خود اس میں سے منہا کر لیتے ہیں، اب وہ کس کو دیتے ہیں کس کو نہیں دیتے یہ کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ کہ اگر وہ دیتے ہیں تو ادا تو آپ کی ہو جائے گی، لیکن فکس ڈپوزٹ میں رکھنا یہ مناسب بالکل نہیں ہے، یہ سود کا معاملہ ہے. حکومت وقت پر اگر اعتماد ہو اور انسان خود ہی آپشن دے گورنمنٹ کو کہ صاحب آپ میرے پیسوں سے زکوٰۃ دے دیں تو ٹھیک ہے، ہو جائے گا. جی ہاں، اگر وہ خود اس کو وکیل بنا دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے میری طرف سے زکوٰۃ دے دو آپ غریب کو تو ہو جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاملات کیسے ہیں، تو اگر اعتماد نہ ہو تو پھر یہ کام نہ کریں. جی صحیح. دوسری بات میں کہوں گا، یہ ایک باپ کے لیے غیرت کا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی اولاد کو کوئی اور پیسے دے، تو اس کو غیرت حاصل کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین کرم فرمائے. اور ایک اور بات، یہ جو دعا کرنے کا معاملہ ہے نا جو کہ حضرت نے فرمایا، بالکل ٹھیک فرمایا، اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے. دیکھیں تقدیر کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہوتی ہے مبرم، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی تبدیل نہیں ہوتی اور فرشتوں کو بھی ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے شبیہ بمبرم،
فرشتوں کے نزدیک مبرم ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بہت پیارا دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ایک ہوتی تقدیر معلق، اب ہمیں نہیں پتہ کہ یہ معلق ہے یا نہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ باقاعدہ تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے معلق میں کہ اس کی عمر 60 سال ہوگی، لیکن دعا ہوگی، صلہ رحمی کرے گا، اچھے کام کرے گا تو وہ بڑھتی رہے گی انشاءاللہ، یا کم بھی کی جا سکتی ہے اگر کسی کا عمل ہے، اس لیے ٹھیک۔ یہ میں اس کی آڈیو بیٹا سکپ کر دیتا ہوں تاکہ وقت بچہ۔ ایک اور سوال ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک تو اس کا تو میرا خیال ہے ہایا نامے بھی آپ اگر چاہیں دے دیں، پھر میں اگلا سوال پوچھوں گا۔ روزے کے دوران تھوک کو حلق سے نیچے اتارنے سے تو روزہ باطل نہیں ہوتا، وہ تو سب یہی ہے۔ استخارے کی بات ہوئی تو استخارے کے لیے کون سی دعا پڑھنی چاہیے پوچھ رہے ہیں۔ اب اگر یہ بہت کوئی تفصیلی بات نہیں ہے، اگر کوئی عمومی جواب ہو سکتا ہے۔ دعا تو طویل ہے لیکن میں اشارہ کر دیتا ہوں، آپ کو کوئی بھی اہم کام کے لیے استخارہ کرنا ہو تو یہ جو ڈیجیٹل استخارے ہیں نا، ان سے بچیں اور خود استخارہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ فلاں نے کر دیا، فلاں نے، ایسے بھی استخارے ہوتے ہیں، فون کریں اور آدھے منٹ میں جواب آ جاتا ہے۔ تو جو سنت استخارہ ہے اس پر ڈیپینڈ کریں۔ آپ رات میں سونے سے پہلے باوضو ہو جائیں، 2 رکعت نوافل پڑھیں، اور عام طور پر استخارے کی دعا جتنی بھی کتابیں بکس ہوتی ہیں دینی اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ دعا پڑھ کے اپنے مقصد کو ذہن نشین کریں اور سیدھی کروٹ پہ سو جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، صحیح۔ اچھا مفتی، یہ مولانا عمران بشیر صاحب، یہ ابھی کیونکہ یہی بات ہو رہی ہے کہ مردوں کے کیا فرائض ہیں، ہم باقی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس موضوع پہ اچھا ہے بات ہوئی، کرنا کم بات ہوتی ہے عام طور پہ، بلکہ مجھے یہ بھی لگتا ہے آپ اس پہ بھی فرمائیے گا کہ یعنی اب میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ صاحب میں وہ جاب اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے میرے مطلب کی جاب نہیں ملتی، میں سمجھتا ہوں کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں، مثال کے طور پہ 50,000 روپے، جاب 30,000 کی ملے سے میں نہیں کروں گا۔ تو بھائی اگر آپ 50,000 بھی ڈیزرو کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پھر آپ کہیں جب تک مجھے وہ جاب نہیں ملے گی میں گھر پہ بیٹھا رہوں گا، بوجھ بنا رہوں گا اور بیوی کی کمائی کھاؤں گا۔ میں نہیں کہہ رہا اس میں حرج ہے کوئی بیوی کی کمائی کھانے میں، لیکن یہ کہ اگر آپ خود محنت کر سکتے ہیں تو کیوں نہ کریں، تو اس پہ بتائیے گا۔ اور بطور مجموعی بھی خواتین کے حقوق جو مردوں پر ہیں اس عنوان سے فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت کے اندر عورت جتنی بھی مالدار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے خاوند کے ذمے اس کا خرچہ لگایا ہے، وہ کسی بھی صورت میں، سستی کی صورت میں، غفلت کی صورت میں، یا جو بھی اس کے ذہن میں خیال بیٹھا ہوا ہے کہ میں فلاں سیٹ پہ پہنچ کر میں نے بزنس کرنا ہے، تو یہ توہمات سے اور ان بیوقوفوں والی سوچ سے نکلنا چاہیے۔ یہ غلط بات ہے کہ دوسروں کے اوپر امید لگانا، دوسروں کے اوپر سہارا لگانا، یہ حرام ہے۔ امیدیں صرف اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے، اپنی طرف سے کوشش، محنت، نتیجہ اللہ پاک نے دینا ہے۔ اور رہا معاملہ خواتین کے حقوق کے اعتبار سے، اس میں سے ایک بڑا اہم معاملہ ہے وراثت کے اعتبار سے۔ میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کل عموماً وراثت کا تذکرہ تک نہیں ہوتا خواتین کے حوالے سے۔ مثلا ایک بندہ دنیا سے چلا گیا، اب اس کی بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، والدہ ہے، تو وراثت کا تذکرہ تک نہیں ہوتا۔ اللہ کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے میں درخواست کروں گا کہ وراثت کے اعتبار سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نصف علم ہے، اس کو ضرور حاصل کرو، اور یہاں تک فرمایا من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ، جو بھی کسی وارث کے حق کو کھا جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے، تو اس کا جنت میں جو وراثت بنتی ہے، جو حق بنتا ہے، اللہ اس کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں اتنی اہمیت خواتین کو دی گئی ہے کہ معیار مقرر کرنے کے لیے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جتنا 2 عورتوں کو ملے گا اتنا ایک مرد کو ملے گا۔ اس لیے ان معاملات کے اندر ہمارے بڑے تو یہاں تک احتیاط کرتے تھے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے قدموں میں بیٹھا ہوا تو فرمانے لگے، جب میرے والد محترم کا انتقال ہوا تو میرے پیر و مرشد ڈاکٹر عبدالحی صاحب تشریف لائے، تو ان کے لیے تدفین کے بعد تو خمیرہ پڑا ہوتا گھر میں، خمیرہ کا زبان یا کچھ چیز ایسی، تو پیش کی۔ فرمایا بیٹا جب تک وراثت تقسیم نہیں ہوگی اس وقت تک اس کو میں ایسی چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتا۔ وراثت کو تقسیم کیا جائے جتنا جلد سے جلد ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور جو بڑی اہم بیماری کہہ لیں یا مسئلہ کہہ لیں کہ خواتین کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے معاف کر دیا ہے، تو یہ معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا جب تک ان کے حوالے نہ کر دیے جائے۔ وہ اپنی خوشی سے مسجد بنا دیں، مدرسہ بنا دیں، بہن بھائیوں کو واپس کر دیں، لیکن خود ہی کہہ دینا اور زبردست نہیں، یہ بچنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ مفتی عامر صاحب اگلا سوال ہے بھی اتفاق سے میراث سے متعلق سوال ہے، چونکہ 2 سوالات میں کر چکا ہوں، آپ اگر وہ پلے کر سکیں، آسٹریلیا اور وہ میراث والا جو سوال ہے وراثت کس کو ملے گی۔ السلام علیکم، میں عامر آسٹریلیا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال مفتی امجد یا مفتی عامر سے ہے کہ ہمارا اپنا ایک گھر ہے آسٹریلیا میں 400 ساڑھے 400 گز پہ، جو کہ پیڈ ہے۔ میں شادی شدہ ہوں اور میری کوئی اولاد نہیں ہے اور کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہے، تو
تو میں یا میری بیوی تو مجھے وراثت سے متعلق سوال کرنا تھا کہ تو میرے مرنے یا میری بیوی کے مرنے کے بعد یا ہم دونوں کے مرنے کے بعد اس گھر کی وراثت میں کن لوگوں کا حصہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ میرے کوئی صحیح. اولاد نہیں ہے اور بہن بھائی بھی نہیں ہیں. ہاں میری جو بیوی ہیں ان کی 2 بڑی بہنیں ہیں, صحیح. وہ شادی شدہ ہیں, ان کے بچے بھی. ٹھیک, مناسب مناسب. جی مفتی عامر صاحب بالکل ٹھیک. جی جی مفتی عامر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کا جو وراثت کا مسئلہ ہے, اولاً تو یہ ہے کہ ان کی زوجہ ان کی وارث ہیں اور یہ اپنی زوجہ کے وارث ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے چچا وغیرہ ہیں تو وہ بھی وارث بنیں گے. انہوں نے ذکر کیا صرف اپنی اولاد کا, اور سالیاں ہیں 2 ان کی سالیاں, وہ نہیں وارث سالیاں بھی بنیں گے. ذوی الفروض جو ہے وہ وارث بن سکتی ہیں, جس میں بہن, دادا, دادی وغیرہ جو ہیں وہ آتے ہیں. ذوی الارحام بن سکتے ہیں, تو سالیہ چونکہ ذوی الارحام میں بھی نہیں ہے, یعنی ماموں, ممانی وغیرہ, تو لہٰذا اگر وہ ہوں تو ذوی الفروض کے بعد اگر نہیں ہے ذوی الفروض تو پھر جو ہے وہ ذوی الارحام کو ملے گا, دور کے رشتہ دار, لیکن سالیاں اس میں نہیں آتی. البتہ زوجہ کی وراثت میں سالیاں شامل ہیں. شوہر بیوی کی وراثت میں شوہر کو بھی ملے گا اور بیوی کی بہنوں کو یعنی سالیوں کو ملے گا. صحیح ہے, ٹھیک. یہ آپ فقہ جعفری کے اعتبار سے بتا دیجیے گا, لیکن میں ایک سوال اور کر لوں مفتی عامر صاحب سے. اچھا ظاہر اب یہ صرف ڈسکلیمر ہے کہ اس میں اب جو ہم, کیونکہ دامن وقت میں اتنی کم گنجائش ہوتی ہے تو بہت ساری چیزوں کے ایک عمومی مسائل علماء کرام بتا دیتے ہیں, باقی پھر ہر چیز کی اپنی بہت ڈیٹیلز ہیں, ہر بندے کی اپنی سچویشن ہے, تو اگر وہ جواب آپ کی سچویشن کو ایڈریس کر رہا ہو تو آپ کے لیے ریلیونٹ ہے ظاہر ہے, ورنہ ایک جنرل بات ہی بتائی سکتی ہے ایسے, ورنہ اس وراثت کے ضمن میں ہی 500 سچویشنز ہیں, ممکن ہے ہر کا الگ الگ جواب ہو. تو یہ ایک ڈسکلیمر ہے کہ ظاہر ایک بات مفتی اگر یہ بھی جلدی سے بتا سکیں, وہ کہتی ہیں یا کہتے ہیں آئی ہیو ہرڈ کہ جو ایک بار جنت سے ہو آئے اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے, تو ریاض الجنہ کو تو جنت کا ٹکڑا کہا گیا ہے, تو کیا جو لوگ وہاں سے ہو آئے ان پہ دوزخ حرام ہو جاتی ہے؟ دیکھیں, ایک بار جنت سے جو آئے ان کے اوپر دوزخ حرام ہو جاتی ہے, یہ کہیں پر روایت یا کوئی آیت نہیں ہے. ہاں انہوں نے کہا I have heard. البتہ ریاض الجنت کے بارے میں یہ امید رکھنا بہت اچھی بات ہے. صحیح ہے. اپنے طور پہ یہ یقین رکھنا کہ جس شخص کو وہاں پر حاضری کی سعادت مل جائے تو امید ہے کہ پھر وہ انشاءاللہ جنت میں ضرور جائے گا. بالکل ٹھیک. مفتی مولانا کمال صاحب, حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تلاوت کرو اور جنت میں اپنے لیے مقام بناؤ, گھر بناؤ. صحیح ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم نے تو بہت مرتبہ اس کی تلاوت کی ہے, تو بہت گھر ہو چکے ہوں گے. تو حضور نے فرمایا کہ بے شک اگر کوئی ایسا کام نہ کیا ہو کہ جس سے اس گھر کو جلا کر دوبارہ راکھ کر دیا ہو یا ختم کر دیا ہو اسے, تو جنت ریاض الجنہ میں پہنچ گئے انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ نے جسے دنیا میں جنت کے ٹکڑے میں بلا لیا تو آخرت میں وہ کیوں محروم کرے گا انشاءاللہ سے. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہم نے کوئی ایسا عمل ہم نے کر لیا ہو, اس لیے کہ حقوق اللہ کی معافی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے, لیکن اس نے خود یہ کہا کہ حقوق العباد کی معافی تو ہے کہ جب بندہ معاف کرے گا. تو اگر کسی بندے کا حق کھایا ہوا ہے, اب کتنے ایسے لوگ, ابھی وراثت کی بات ہو رہی ہے کہ بہن کا میراث میں حق کھایا ہوا ہے اور پہنچے میں مسجد نبوی, تو میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ مسجد نبوی تو جائیے ماشاءاللہ, وہ تو بہت واضح میری بات کہ عمرہ تو انجام دیجیے, یہ کام تو کیجیے, لیکن جب آپ نے اس حق کو کھا کے وہاں پہنچے ہوئے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو یہ کہنا ہے کہ وہ جو میرے بندے کا حق ہے وہ کہاں پر ہے, اس کو ادا نہیں کیا. اور اس میں اس سے بڑا ساتھ میں گناہ یہ کرتے ہیں کہ بعض مرتبہ بہنوں کو وراثت نہیں دیتے اور اس کی شادی نہیں کرواتے, اسی لیے کہ پھر وہ چونکہ بہنوں ہی آ جائے گا اور پھر جائیداد وہاں چلی جائے گی, تو پھر وہ بیچاری زندگی بھر بیٹھی رہتی ہے, شادی نہیں کرواتے. یہ ستم بالائے ستم ہے, اس سے بڑا گناہ ہے. بعض مرتبہ اس میں دیکھیں سارے بھائی ایسے نہیں ہوتے, بہت اچھے بھائی بھی ہوتے ہیں, لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جن کی بیویاں ہی یہ کام کروا رہی ہوتی ہیں, تو ایک عورت ہی دوسری عورت کا حق مار رہی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اسے ویسے ہی رکھو, تمہارے تو بچے ہیں, تم مرد ہو, وہ تو ویسے ہی گزارا کر لے گی. تو یہ وہ ساری خرافات اور غلط رسومات ہیں کہ جو ہمارے یہاں پر رائج ہوئی ہوئی ہیں. جہاں تک وراثت کی بات ہے تو مختصراً یہ کہ انہوں نے چونکہ یوں پوچھا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو زوجہ کے لیے کیا, اور زوجہ کا انتقال ہو جائے تو میرے لیے کیا. سب سے پہلے تو وراثت تقسیم ہوگی اگر ان کا انتقال ہو جائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحت سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے, لیکن جب بھی کسی کا انتقال ہو تو اس کے مال سے ہوگی. کیونکہ انہوں نے آسٹریلیا کی بات کی ہے تو اس میں یوزولی ویسٹرن ورلڈ میں ہوتا ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں جاب کر رہے ہیں اور دونوں نے مل کر گھر لیا ہے تو 50% تو شوہر کا 50% زوجہ کا ہے.
تو اگر شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو تقسیم پورے گھر سے نہیں ہوگی. پہلی بات تو یہ خالی 50% ہی آپ چونکہ باقی تو ان کا ہے. صحیح 50% تو خاتون کا صحیح ہے ہے. اور اس طرح وائس ورسا. یہ تو بہت یہ واضح بات ہے. دوسرا یہ کہ چونکہ اولاد نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صاحب اولاد فرمائے. تو اگر اولاد ہو جائے تو پھر زوجہ کے لیے 1/8 ہو جائے گا اور باقی پھر مل جائے گا اولاد کو. ٹھیک ہے. اور اگر اولاد اور زوجہ کا انتقال ہو جائے تو ہسبینڈ کو جو ہے وہ 1/4 مل جائے گا اور باقی مل جائے گا بچوں کو. لیکن اگر نہ ہو تو پھر انہیں 1/2 مل جاتا ہے اور زوجہ کو 1/4 مل جاتا ہے اگر اولاد نہ ہو تو. اور پھر باقی پھر اور رشتہ داروں میں تقسیم ہوتا ہے اپنی اپنی تفصیل کے مطابق. میں کوئکلی ایک سوال میں وہ یہی سوال آئی ہیو اے کوسچن فار علماء کہ میڈیکل اسٹوڈنٹس ڈیڈ باڈیز کے ڈفرینٹ پارٹس کو یوز کرتے ہیں فار اسٹڈیز اینڈ ریسرچ ان ہاسپٹل. تو کیا شرعی اعتبار سے از دیر اینی ایشو ود اٹ؟ دیکھیں یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی حرمت ہے. صحیح ہے. اور اسی لیے علماء یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد یعنی مرنے سے پہلے وہ اپنا کوئی عضو اس طرح ڈونیٹ بھی نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے مرنے کے بعد حکم یہ ہے کہ پانی جو گرم کرتے ہیں نا اس کے غسل کے لیے تو وہ بھی زیادہ گرم نہ ہو, اسے تکلیف نہ پہنچے. تو مجھے یہ بتائیں جب چیر پھاڑ ہوتی ہے تو تکلیف پہنچتی ہے تو علماء سوری بات کروں یا پھر اگر تفصیل ہو تو بے شک آپ کل سے بتائیے گا کہ اگر اس میں کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہے کہ بھائی یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ انسانیت کی فلاح کے لیے کہ کچھ ریسرچز ایسی آتی ہیں جس کے بعد جو ہے وہ سائنس جو ہے وہ ایسے اقدامات کرتی ہے جس سے کئی انسانوں کی جانیں بچتی ہیں. اگر تو کوئی جواز بنے گا یا نہیں؟ یہاں پر ظاہر ہے کہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جیسے کسی وقت آپ دیکھیں کہ مینڈک کا وہ ہوتا تھا اس کا ملتا جلتا ہے تو اس پر وہ تجربہ کرتے تھے. کوئی ایسا جانور ہو تو اس پر تجربہ کر لیا جائے, انسانوں پر یہ تجربات نہ کیے جائیں. ظاہر ہے کہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. ٹھیک ہے. اچھا میں ایک بات کہوں گا, مجھے واٹس ایپ پہ ایک ویڈیو کسی نے بھیجی باہر کی اور وہ خاتون وہاں پر کھڑی ہوئی ہے اور جس کو دفنایا جا رہا ہے وہ اس کا بھائی تھا اور وہ کہہ رہی تھی کہ مولا اس نے 20 سال مجھے حق سے محروم رکھا تو اس کے ساتھ عدل و انصاف کرنا. ابھی کتنا سخت مرحلہ ہے کتنا. عمران بشیر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ افطار کا یہ جو سحر کا سیگمنٹ ہے یہ آپ سے ہم آغاز کریں اور وہ چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ورنہ کمرشل بالکل ہمارے سر پر آ گئے ہیں تو اگر مجھے اجازت دیں تو پھر میں بالکل آپ سے آغاز کروں. معذرت ادھر ایک ہم بریک لیتے ہیں, اگلے سیگمنٹ آتے ہیں اور پھر ہم یہ دسترخوان کا سیگمنٹ مولانا عمران بشیر صاحب سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ.